बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ट्वीट और फिर ट्वीट डिलीट मेरा खास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ दोबारा खोते ਦਾ पुत्र बनना, ये अजीब तरह की जिग्ज़े है जो ख्वाजा आसिफ की ज़िंदगी के गिर्द घूमती रहती है। मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर के सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ, इंडिया के सोशल मीडिया पर भी ख्वाजा आसिफ जो है वो टॉप पे जा रहा है। बहुत से और मौज़ूआत हैं। अमरीकी नायब सदर जी.डी. विनेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अमरीका से रवाना हो चुके हैं। 5-6 घंटे हो गए हैं, अटलांटिक क्रॉस कर लिया होगा और 5-6 घंटे बाद अभी स्पेन के पास से गुजर रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो पाकिस्तान में वो 5-6 घंटे बाद लैंड करेंगे, सवाब दरैन हासिल करेंगे। ईरान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात से कबल लुबनान में जंगबंदी और मुंजमद ईरानी एहसासों की बहाली का मुतालबा भी सामने आया है। अबनाए हरमज़ की क्या अहमियत है, हर तरफ अबनाए हरमज़ और ईरान क्यों अबनाए हरमज़ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसकी अहमियत क्या है, ज़रा आज अबनाए हरमज़ पर भी मैं बात करूँगा। और ताज़ा खबर आई है पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ मोहम्मद शरीफ शहबाज ने अपने कपड़े बेच दिए हैं और कपड़े बेचकर अब वो पाकिस्तान के अवाम को आटे के बजाय डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करेंगे, सवाब दरैन हासिल करेंगे। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। कितनी कम होने जा रही हैं आखिर में बताऊंगा, आप भी सवाब दरैन हासिल कीजिएगा। अब मैं अपने मौज़ूआत पर आने से पहले एक तो मैं आप सबका थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि वक्त के फिरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़हल करने के लिए ज़रूरी है आप चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मौसूल करने के लिए ज़रूर बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अब मैं बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। तो आगाज़ करते हैं ज़रा ख्वाजा आसिफ की उस ट्वीट से जिसने भूचाल सा बर्पा किया हुआ है। और ख्वाजा आसिफ के कार्टून आ रहे हैं, उसकी टिकटॉकियाँ आ रही हैं और उन टिकटॉकियों में कहीं ख्वाजा आसिफ को ज़ख्मी दिखाया जा रहा है, कहीं ख्वाजा आसिफ आम चूप रहा है, कहीं ख्वाजा आसिफ ने चड्डी पहनी हुई है, मुन्ना बच्चा बना हुआ है, कहीं बैसरी बजा रहा है। और एक ट्वीट में ख्वाजा आसिफ खड़ा है और पाकिस्तान का पूर्व फील्ड मार्शल उसकी ठुकाई करके सवाब दरैन हासिल कर रहा है। अब आपकी दिलचस्पी होगी कि भाई ऐसी क्या ट्वीट है। तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ख्वाजा आसिफ ऐसा बंदा है कि उन्होंने आप कह सकते हो कि वो करवटें बदलने वाला है। पंजाबी में मैं कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ इदी देर नहीं लगती, ये तनू बंदे का पुत्र नज़र आएगा और थोड़ी देर तो बाद एक खोते का पुत्र बन जाना है। फिर खोते के पुत्र तो कोई देर वास्ते बंदे का पुत्र बनेगा तो फिर खोते का पुत्र बन जाएगा। ए ट्वीट जिस वेले ख्वाजा आसिफ की है मैं तनू दसना वा, ए ट्वीट की है उस वेले इस विच बंदे के पुत्र वाली रूह आ गई सी और उस तो बाद खोते के पुत्र वाली रूह आई है तो इसने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। डिलीट क्यों की है? इसराइल के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की कोई पहली ट्वीट तो नहीं है की है। इस तो पहले मैं तो इमरान खान का कहांगा कि इमरान खान का अकाउंट आप चेक करें, हज़ारों के हिसाब से इमरान खान के अकाउंट से मैंने आज उसका अकाउंट देखा है तो मैंने तकरीबन 100 के करीब ट्वीट्स देखी हैं। इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जो सबसे ज़्यादा ट्वीट किए हैं इमरान खान ने इसराइल के ख़िलाफ़ किए हैं, लेकिन वो यहूदियों का एजेंट है। ख्वाजा आसिफ तो भुल के एक ट्वीट हो गई है और वो खोते के पुत्र तो बंदे का पुत्र बने हैं। तो उस ट्वीट को लेके ख्वाजा आसिफ की वो शिकाई हुई है कि थोड़ी सी देर में ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। ट्वीट क्या है मैं ज़रा वो भी दिखाता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने लिखा है
اور یہ ٹویٹ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس نے ڈیلیٹ کر دی ہے، کیونکہ ایسی چھترول ہوئی ہے۔ اب چھترول کس کس نے کی ہے یہ سوال میں آپ پر چھوڑوں گا۔ ٹویٹ ہے اسرائیل از ایول اینڈ اے کرس فار ہیومینٹی۔ ذرا ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ اسرائیل از ایول اینڈ اے کرس فار ہیومینٹی وائل پیس ٹاکس are underway in Islamabad. Genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel. First Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestine land to get rid of European Jews burn in hell. کہ یہ رہا ہے خواجہ آصف کہ انسانیت پر دھبا ہے اسرائیل، اور انسانیت پر اسرائیل از ایول اینڈ اے کرس فار ہیومینٹی، ایک شیطان ہے اور انسانیت پر ایک لعنت ہے۔ آگے کہتا ہے وائل پیس ٹاکس آر انڈر وے، جب امن کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسے میں اس نے جو لیبنان پر حملہ کیا ہے تو بالکل یہ ظلم ہے، 500 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو اس ٹویٹ میں ایسی غلط بات تو میرے خیال میں تو خواجہ آصف نے کی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ بندے دا پتر بن گیا سی تے پھر دوبارہ کھوتے دا پتر ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کیتی ہے؟ جی ہاں، ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کران والے جڑے نے وہ وڈے کھوتے دے پتر نے، تے خواجہ آصف تے ہے گا یہ کھوتے دا پتر ہے گا۔ خواجہ آصف وہ آدمی ہے، یہ اسمبلی میں تقریر کرتا تھا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے وہ گالیاں وہ گھٹیا حرکات کی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ کو اس نے گالیاں دی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے۔ پھر خواجہ آصف ہی وہ ہستی ہے عمران خان کی بیوی کو گالیاں دیں، اور اسمبلی میں یہ کہتا تھا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، شرم حیا ہوتی ہے انسان کے بچوں کے لیے۔ تو خواجہ آصف کے والے سے میں نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ اچھا، اللہ جب چاہتا ہے تو بالکل ہی ناکارہ لوگوں سے بھی کام لے جاتا ہے۔ اسلام کو بہت سے فوائد ان لوگوں سے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو ان سے اسلام کو فائدہ پہنچا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ خیر آج کے آدمی کا تو ان دو ٹکے کے بغیر تو انہاں کھوتیاں دے پتران دا صحابہ نال موازنہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے معافی مانگوں گا، میں وہ نہیں کر رہا کہاں پتھی اور کیا آسم منیر اور کہاں خالد ولید، یہ موازنے نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے۔ میں خود ایک بہت ہی حقیر آدمی ہوں، لیکن ان لوگوں سے ہم نے انسپائریشن تو لینی ہے نا، صحابہ کرام سے ہی انسپائریشن لینی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ چاہتا ہے تو اپنے دین کو، بلکہ قرآن میں ہے اللہ تنفر، یہ سورہ توبہ ہے، اللہ تنفروا یعذبکم ویستبدل قوما غیرکم۔ تجھے تو اللہ نے کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ کا دین بے یار و مددگار نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، یہ سورہ الانفال میں کہا ہے اللہ نے۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے محافظ، ہم مسجد اقصیٰ کا تحفظ نہیں کر سکتے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہمارے عرب بھائی، ان کے پاس دولت ہے، تیل ہیں، ان کے نیچرل ریسورسز میں دنیا میں سب سے امیر ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اسرائیل روز ان کی ٹھکائی کرتا ہے، روزانہ وہ ان کی ٹھکائی کرتے ہیں اور وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اللہ نے غیروں کو ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ دولت ہے، عیاشیاں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے، اچھا چلیں وہ بات اور طرف نکل جائے گی۔ ڈاکٹر یہ سوال، اس سوال کا جواب آپ تلاش کیجیے گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پر پابندی لگا دی تھی سعودی عرب جانے میں، تو کیوں پابندی لگائی تھی؟ اس پر آپ سرچ کیجیے گا، آپ کو میرے سوال، جو بات میں کہہ رہا ہوں خود سمجھ آ جائے گی، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خواجہ آصف کی یہ ٹویٹ ہے، اب اس سے ذرا نکلتے ہیں۔ امریکی نائب صدر پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور وہ اسلام آباد 5-6 گھنٹوں بعد پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں ایران کا وقت بھی آئے گا، بات چیت ہوگی۔ اب یہاں پر اسلام آباد میں مذاکرات سے پہلے
ایک چیز ہے جو بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے یہ عزت کی بات. پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک ایسی جنگ جو پوری دنیا کو متاثر کر رہی تھی، ایک ایسی جنگ جس نے پاکستان میں بھی، آپ اندازہ کیجئے پیٹرول کی، پاکستان میں بھی اس جنگ نے بہت بڑی تباہی لائی ہے. اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان میں اس صورت میں بھی بہت ہی بڑی تباہی آئے گی. اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی یہ امریکہ بہادر ڈونلڈ ٹرمپ نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایران کی کہانی تو ختم ہو جائے گی، پاکستان کی جغرافک لوکیشن بھی ایسی ہی ہے کہ پاکستان کی کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے. پاکستان کو کوئی برگر بنائے گا تو کوئی سینڈوچ. جب تک ہمارے اندر قوت نہیں ہے، ہماری قومی سطح پر پولیٹیکلی یہاں اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، اس وقت تک کبھی ہم چائنا کے برگر ہوں گے، کبھی امریکہ کے، کبھی رشیا کے، کبھی سعودی عرب کے، کبھی وہ کہیں گے ہمارے پیسے واپس کرو اور ہم ان کے آگے جھک جائیں گے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اور جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا آپ دفاع بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، یہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ووٹ جس لیڈر نے لیے ہیں وہ جیل میں ہے. میں ایک ولاگ بناؤں گا کل انشاءاللہ، اس میں آپ کو جو الیکشن 2024 میں کس نے کتنے ووٹ لیے، کتنی سیٹیں لیں. 17 سیٹیں لینے والا شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بنا، اور 200 سیٹیں لینے والا عمران خان پس زندہ ہے. اس کی آنکھوں کے مسئلے ہیں، جیل میں قیدیوں والے کے حقوق بھی اسے نہیں مل رہے، خاندان سے اسے نہیں ملایا جا رہا. تو اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں؟ تو جب تک پولیٹیکل، اچھا دوسری طرف یہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں ہمارے حکمران کہ یہ ہم نے بہت بڑی کامیابی، یہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن ایسی ہے، پاکستان کی اہمیت ہر زمانے میں تھی، ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. میں ایک عام سا ٹیچر ہوں، دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے آپ پرائم منسٹر ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے رکشا منتری آپ ہوں، پاکستان کے آرمی چیف آپ ہوں، تو انشاءاللہ پھر بھی یہی ہوگا جو ہوا ہے. یہ کوئی شہباز شریف یا عاصم منیر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شہباز شریف تو جب پاکستان کی انڈیا سے جنگ ہو رہی تھی تو یہ تو ایسے حکمران ہے، وہ رات کو 2 بجے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لے رہا تھا. وہ کہتا ہے میں جنگ رکوائی ہے، چلو جنگ رکوائیے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام نہ دو، اب منیر اعظم کو یا شہباز شریف کو دے دو. اور یار جب تمہاری اپنی جنگ انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی تو شہباز شریف نے خود جنگ کے تیسرے دن بعد پوری دنیا کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں رات کو 2 بجے سوئمنگ پول میں تھا اور میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا ہوا تھا کہ عاصم منیر کی کال آئے گی، جیسے ہی مجھے کال آئے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں سوئمنگ پول سے. او بھائی یہ چڈیاں پہن کے سوئمنگ پول میں راتوں کو نہانے والے، رات کو بھی 2 بجے نہانے والے، ان کی کوئی کمی؟ پاکستان کی البتہ بہت بڑی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزتیں دے، پاکستان کی اہمیت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کسی حد تک یہ کریڈٹ لیتے ہیں تو چلو راتوں کو اس نے کچھ لوگوں کو فون وغیرہ کیے ہیں سوئمنگ پول سے نکل کر تو کر دیے ہوں گے، لیکن یہ کوئی ایسی کمال نہیں ہے. یہ پاکستان میں کوئی بھی آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا، آرمی چیف ہوتا، رکشا منتری ہوتا، کیا کہتے ہیں تو جو بھی منتری ہوتا، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، جو بھی ہوتا، یہ کامیابی پاکستان کو ملنی تھی. اس لیے ملنی تھی کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن اتنی ہے میں کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت نظر انداز نہیں کر سکتی. تو یہ بات ہو گئی یہاں ختم. اب خواجہ آصف سے نکلتے ہیں یار، یہ اور مذاکرات سے نکلتے ہیں. اگلی بڑی خبر جو ہے لبنان پر آتے ہیں. لبنان کو لے کر یہاں پر بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہوا ہے. کنفیوژن یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں لبنان تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. اب جیسے ہی جنگ سیز فائر ہوا ہے، اگلے روز اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ 10 منٹ میں 100 حملے کیے ہیں لبنان پر، بیروت پر، گھنی آبادیوں پر، اور 550 کے قریب اس نے شہید کر دیے ہیں وہاں لوگ.
ان میں سیکورٹی کے لوگ بھی ہیں، لبنان کی 13 سیکورٹی اہلکاروں کا آپ بتا رہا ہے، لبنان کا صدر بتا رہا ہے کہ 13 ہمارے سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اگر جنگ بندی ہونی ہے، سیز فائر ہونی ہے، تو پھر اسرائیل کو بھی روکنا پڑے گا، وہ لبنان پر حملے بند کرے۔ تو اس حوالے سے بھی ہے۔ اب کل مذاکرات ہوں گے، تو ایک سوال آخر میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے میں رکھوں گا، جو میڈیشن کروا رہا ہوتا ہے، جرگوئی ہوتا ہے، دو فریق ہوتے ہیں، ایک طرف امریکہ والے بیٹھے ہوں گے، ایک طرف ایرانی بیٹھے ہوں گے، ان کے جو وفود آئے ہیں، درمیان میں میڈیٹر بیٹھتا ہے، یا راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی جو میڈیشن کرانے والے ہیں، جو میزبان ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو وہاں پر یہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آیا شہباز شریف وہاں بیٹھے گا تو یہ بات کیا کرے گا؟ تو وہاں پر آیا عاصم منیر بیٹھے گا یا کون بیٹھے گا؟ یہ بھی ایک تماشا ہوگا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ کل جب مذاکرات ہوں تو اللہ کرے اتھے جس ٹائم مذاکرات ہونے نے اتھے بندے دے پتراں نوں ہونا چاہیے، تے انہاں نوں چاہیے منیر عاصم نوں بھی تے اور بھی جڑے بھی اساں دے اس وقت حکمران لیگل نے یا انلیگل ہے نے، انہاں نوں یہ ضرور چاہیے کہ اتھے کھوتے دے پتر نوں نہ بٹھا دیون۔ انج نہ ہو جائے کہ مذاکرات چے جائے امن والے پاسے اسی چلیے، اے نہ ہو جائے کہ امن تو اسی بدامنی دی طرف نہ چلے جائیے۔ وہ اسی صورت ہونا ہے جے اتھے بندے دے پتر بیٹھے ہونے چاہیے نے، کھوتے دے پتر نہیں بیٹھے دے ہونے چاہیے۔ میں تو آگو ہوں، اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اس جنگ کو لے کے۔ اور آخر میں یہ اعلان خبر آ رہی ہے، BBC.com پر بھی خبر بنی ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائسیں جو بڑھی تھیں اب کچھ کم کی ہیں، اور یہ جو کم کی ہیں وہ ڈیزل کی قیمت میں 125 روپے کی کمی کا اعلان کیا ہے ڈیزل کی، اور پیٹرول کی قیمت میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی، صرف 12 روپے کمی ہوئی ہے۔ جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ تقریباً 150 سے بھی 158 روپے کا اضافہ ہوا تھا، تو 12 روپے کی کمی یہ آپ ان کے منہ میں زیرہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا پردھان منتری میاں شریف شہباز، اے میں ہوں تہاڈے تے چھوڑنا ہے کہ ایک کھوتے دے پتر نے یا انسان دے پتر نے، انہاں بنان والے، انہاں نوں اے عہدے دین والے کھوتے دے پتر نے کہ بندے دے پتر نے؟ اضافہ تے کیتا سی 158 روپے تے کمی 12 روپے کمی کیتی ہے۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ پھر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور ایک گزارش اور، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ چینل میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کومنٹس میں اپنا مسئلہ اچھے طریقے سے لکھ کے مجھے کومنٹس میں لکھ دیا کریں۔ میں اپنے سب دوستوں کے کومنٹس پڑھتا ہوں، جو دوست بھی کومنٹس کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ بھی کروں گا۔ کومنٹس میں اپنا مسئلہ لکھیے، کال میں آپ کو کروں گا، آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کومنٹس میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، قانونی حوالے سے بھی اگر کچھ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کی جو خدمت کر سکا میں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے آواز اٹھانا میں ایک فریضہ سمجھ کے انشاءاللہ آپ کے لیے جتنی میری آواز ہے میں ضرور اٹھاؤں گا۔ آپ اپنا مسئلہ لکھیے، اپنی جگہ کا نام لکھیے، آپ کہاں سے کہہ رہے مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، آپ ہیں کہاں سے، اور ساتھ ہی اپنا فون نمبر مجھے لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو خود کانٹیکٹ کروں گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔